बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा हफ्तुम मुआशरती उलूम के नए सबक के साथ हाजिर हैं। आप सब यकीनन खैर आफ़ियत के साथ होंगे और एक तसलसल के साथ इस नए तरीक़ेकार के मुताबिक तालीमी अमल से जुड़े होंगे और तरतीब के मुताबिक तमामी मज़ामीन के असबाक पढ़ रहे होंगे। दिए गए होमवर्क्स भी आप कर रहे होंगे। अच्छे तलबा वक्त पर अपने तमाम काम को मुकम्मल रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, जिन असबाक के सवालात मुख्तसर या बयानिया होते जाएं, आप उन्हें लाजमी याद भी कर लिया करें। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक नंबर 2 ज़मीन हमारा घर से कुर्र हयात है, बायोस्फीयर से मुतालिक हम पढ़ेंगे। इस सबक का यह आखिरी उन्वान है, टॉपिक है। आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, कुर्र हयात बायोस्फीयर ज़मीन को वह हिस्सा है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ अंदाज में ज़मीन पर मौजूद है और आप तलबा को मालूम ही है निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है कि जिस पर ज़िंदगी और हयात मौजूद है। ज़मीन पर ज़िंदगी मुख्तलिफ़ सूरतों में मौजूद है, मसलन इंसान, जानवर, पौधे, चरिंद परिंद वगैरह। कुर्र हयात ज़मीन का वाहिद कुर्रा है जहाँ ज़मीन के बाकी 3 कुर्रे, अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप इस सबक में पढ़ रहे हैं, ज़मीन के कुर्रों से मुताल्लिक, और आपको मालूम है कि ज़मीन को 4 कुर्रों में तकसीम किया गया है। हम चौथे कुर्रा हयात से मुताल्लिक पढ़ रहे हैं, कुर्रा हयात से मुताल्लिक पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम 3 कुर्रों से मुतालिक पढ़ चुके हैं, यानी कुर्रा हवाई, इसी तरीके से कुर्रा हजरी और कुर्रा आब। तो अज़ीज़ तलबा, कुर्रा हयात ज़मीन को वाहिद कुर्रा है जहाँ ज़मीन के बाकी 3 कुर्रे मिलकर काम करते हैं। यानी ये वो कुर्रा है जहाँ तमाम कुर्रे एक साथ बाहिमी अमल के ज़रिए दरअसल ज़मीन को कुर्रे हयात में तब्दील कर देते हैं। इसी कुर्रे में तमाम इंसान, जानवर और पौधे वगैरह मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, इंसान और माहौल के माबैन ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने तमाम कुर्रों को ख़ास अंदाज से तरतीब दिया है कि तमाम ज़मीनी कुर्रे मिलकर मुतवाज़न माहौल बनाते हैं, बैलेंस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। हयातियाती अमल में सबसे अहम किरदार माहौल अदा करता है, जिसके अज्ज़ाए तरकीबी या अवामिल बारिश, दरिया का पानी, हवा, रोशनी, दर्जा हरारत, कशिश सकल, मिट्टी, मादनियात, ज़मीन की सतही हालात होते हैं जिनको हम माहौल कहते हैं। मसलन किसी इलाके में हैवानात बशमूल इंसानों की आबादी, तक़सीम खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी का दारोमदार वहाँ की आब हवा, खुराक की फराहमी और ज़मीन के तबई हालात पर होता है। एक इलाके के हैवानात और नबातात बाहम मिलकर एक कुंबा कम्यूनिटी बनाते हैं। इस कुंबे की ज़िंदगी, परवरिश, अफजाइश नस्ल सब कुछ एक खुशगवार माहौल पर मुनहसर होती है, जिसके अनासिर या अज्ज़ाए तरकीबी में एक तवाज़ुन और एक इत्तिदाल और एक हम आहंगी का तसलसल शर्त है। अज़ीज़ तलबा, पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक ने तमाम कुर्रों को ख़ास अंदाज से तरतीब दिया है और यही तमाम कुर्रे दरअसल माहौल का हिस्सा भी हैं और इसी ख़ास मुतवाज़न तरतीब की वजह से ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का वजूद भी मुमकिन है और दीगर हयातियाती ग्रोह का वजूद भी इस
زمین پر قائم و دائم ہے۔ عزیز طلباء، انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں بھی اس ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان اور ماحول دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر مثبت اور منفی اثرات موجود ہیں۔ عزیز طلباء، موسم اور انسان، کرۂ حیات میں انسان مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ موسم روزانے کی حیثیت سے فضا کی کیفیت کا نام ہے۔ ان کیفیات میں موسمی کیفیات سے مراد ہوا کا دباؤ، درجہ حرارت، رطوبت یعنی نمی اور بارش کی اوسط شامل ہیں۔ اور عزیز طلباء، موسم انسان کے رہنے کی جگہ، لباس، خوراک، عادات، رہن سہن، پیشہ، مکانات کی تعمیر، حتیٰ کہ انسانی ثقافت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ثقافت کہتے ہیں طرز زندگی کو، یعنی انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے جو رنگ و انداز ہے زندگی گزارنے کے، اس کے مجموعے کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ یوں عزیز طلباء، انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز موسم ہے۔ زندگی کے ہر شعبے پر، یعنی انسانی زندگی سے متعلق تمام ہی اجزاء پر، شعبوں پر موسم زبردست گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسانوں نے اپنی ترقی کے لیے اکثر ماحول کے بارے میں غفلت سے کام لیا ہے، اور اسی غفلت کی وجہ سے اس کا موسم پر بھی بہت منفی اثر پڑا ہے۔ ہوائی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف زمینی حالات بلکہ کرۂ ہوائی بھی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہی صورتحال ہم قائم رکھیں تو آنے والے وقت میں یقینی طور پر درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے قطبین میں موجود جو برف ہیں، پہاڑوں پر موجود جو برف ہیں، پگھلنے کا عمل ہوگا، جس کی وجہ سے زمین پر پانی کی مقدار میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری خشک زمین سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح ہماری زندگی کے لیے یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی تباہی و بربادی کی صورت بن سکتی ہے۔ پانی اور انسان، کرۂ ارض پر پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیز طلباء، کرۂ ارض پر پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ہمارے جسم میں کل وزن کا 70% پانی ہے۔ جی ہاں عزیز طلباء، ہمارے جسم میں کل وزن کا 70% پانی ہے، جس میں زندگی کو قائم رکھنے والے تمام اجزاء ہوتے ہیں۔ زمین پر صرف 2.8% میٹھا پانی ہے۔ جی ہاں عزیز طلباء، بہت بڑی مقدار میں میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے۔ زمین پر صرف اور صرف 2.8% میٹھا پانی ہے، یعنی جو ٹوٹل پانی موجود ہے اس کا صرف 2.8% میٹھا پانی ہے، جو گھروں، فیکٹریوں اور کاشتکاری میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، اس میٹھے پانی میں صرف 0.65% مائع حالت میں ہیں، یعنی جسے ہم استعمال کر پاتے ہیں۔ باقی پانی برف اور گلیشیئر کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، گلیشیئر کہتے ہیں برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو جو زمین کے اوپر حرکت میں ہیں۔ یہ یا تو قطبین میں موجود ہیں، یعنی پولز جو نارتھ اور ساؤتھ پولز ہیں، یعنی شمالی اور جنوبی جو قطبین ہیں، یا تو وہاں موجود ہیں، یا پھر بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں پر گلیشیئرز موجود ہیں۔ یہ منجمد حالت میں ہیں، اسی صورت میں ہم انہیں استعمال نہیں کر پاتے جب تک کہ یہ پگھل کر پانی کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ یوں عزیز طلبہ نوٹ کر لیں کہ ہم صرف اور صرف 0.65% پانی استعمال کر پاتے ہیں، اور زمین پر میٹھا پانی صرف 2.8% موجود ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ اور اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی بجائے، اس نعمت کو، پانی کی نعمت کو ضائع کرنے کی بجائے بہتر صورت میں استعمال میں لائیں، تاکہ ہم زیادہ عرصے تک بہتر کنڈیشن میں، بہتر صورت میں اس پانی کو استعمال کر سکیں۔ کرۂ ارض پر باقی باندھا جو پانی ہے، یعنی 97.2%، 97.2%، یہ کھارا پانی ہے۔
جو استعمال کے قابل نہیں ہے، اس کا بیشتر حصہ سمندروں میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ پانی نہ صرف پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ صنعت و زراعت، کھیتی باڑی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کام آتا ہے۔ عزیز طلبہ، پانی کی ایک اہم خاصیت ہے کہ یہ بہترین محلل ہے، یعنی یہ اپنے اندر بہت سی اشیاء حل کر لیتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ حل کر لیتا ہے۔ پانی میں کئی گیسیں، مائعات اور ٹھوس اشیاء آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ بہت سی غیر ضروری مضر صحت اجزاء کو اپنا جز بنا لیتا ہے اور اپنی اصلیت کھو دیتا ہے۔ پانی میں حل شدہ ہر شے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور پیدا کرتی ہے۔ اگر پانی میں مضر صحت مرکبات شامل ہو جائیں تو یہ آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بڑی مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں، اس لیے آبادی میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے دستیاب پانی کے معیار میں فرق آتا ہے۔ اگر ایک جگہ موجود دستیاب پانی بہت زیادہ آبادی استعمال کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو بہتر صورت میں معیاری پانی کی دستیابی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی مضر صحت پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ پہلے سے ہی پانی زمین کے اوپر، میٹھا پانی زمین کے اوپر بہت کم مقدار میں دستیاب ہے، موجود ہے۔ انسان اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے زمین پر موجود پانی کے ذخائر پر بے حد منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے دریاؤں کا صاف پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے آبی حیات، انسان، پودے اور جانور بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یوں ہم انسانی سرگرمیوں کے ذریعے سے پانی کو مضر صحت بنا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یقینی طور پر ہمارے لیے اگر ہم اس سلسلے کو نہ روکیں تو آنے والے وقت میں یقیناً ہمارے لیے زبردست مسائل موجود ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پانی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے بہتر طور پر استعمال کریں اور پانی کی خاصیت اور اصلیت کو برقرار رکھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہم بہتر پانی حاصل کریں اور استعمال کریں اور ہماری زندگی محفوظ تر بنے، انسانی زندگی محفوظ تر بنے۔ الحمدللہ عزیز طلبہ، سبق نمبر 2 بھی اسی کے ساتھ مکمل ہوا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس سبق سے، آج کے پڑھائے گئے سبق سے اہم نکات کو رف کاپی میں نوٹ کر کے یاد کر لیں، اور مکمل سبق سے جو آپ نے اہم نکات نوٹ کیے ہیں انہیں بھی لازمی وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ تعالی اب ہم باب نمبر 1 سے بیانیہ جواب کے سوالات دیکھیں گے۔ مختصر جواب کے سوالات ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی آپ مختصر سوالات جوابات یقیناً کر چکے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 1 سے بیانیہ جواب کے سوالات دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سبق نمبر 1 زمین اور کائنات سے 2 بیانیہ جواب کے سوالات موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، سورج کے 10 فائدے تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، ہم نے سبق نمبر 1 میں سورج کے فائدے کی عنوان سے ایک مکمل سبق کا مطالعہ کیا تھا، ایک لیکچر موجود ہے، آپ اسے دوبارہ دیکھیے اور اس کی مدد سے آپ اس سوال کے جواب کو بنا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں سوال میں 10 فائدے کی بات کی گئی ہے، تو آپ اس سوال کے جواب کو پوائنٹس وائز لکھیں گے، گنتی کریں گے اور 10 فوائد آپ تحریر کریں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، زمین کی محوری گردش اور اس کی خصوصیات بیان کریں۔ عزیز طلبہ، یہ سوال
اور اس کا جو جواب ہے یہ آپ صفحہ نمبر 6 پر دیکھ سکتے ہیں، اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہیڈنگ موجود ہے زمین کی محوری گردش، یہ 2 لائنیں ہیں، پیراگراف ہے 2 لائنوں پر، اس کو آپ لکھیں گے اور اس کے بعد زمین کی محوری گردش کی خصوصیات لکھ کر ہیڈنگ ڈال کر، جو کہ اسی صفحے پر صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، پوائنٹ وائز موجود ہے، آپ ان تمام پوائنٹس کو تحریر کریں گے۔ یعنی سوال نمبر 2 کے جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، باقاعدہ ہیڈنگ ڈال کر آپ ان جوابات کو اس سوال کے جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ ان دونوں سوالات کو سمجھ چکے ہوں گے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق، سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ ان کے جوابات لکھ لیں گے۔ اس سبق سے یہی 2 بیانیہ جوابات لکھنے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ سبق نمبر 1 کا کام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ہم سبق نمبر 2 کے سوالات و جوابات بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اس سبق نمبر 1 کا کام لازمی مکمل کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔